खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। पाकिस्तान की जो जुग्राफियाई हैसियत है वो मुसल्लमा है, सब उसको तस्लीम करते हैं, बहुत अहम है। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ अफगानिस्तान, चीन, ईरान और बहिरा अरब। कोई भी मुल्क अपने जुग्राफिये को, अपने हमसायों को तब्दील नहीं कर सकता, लेकिन अपने उस जुग्राफिये से भरपूर फ़ायदा उठा सकता है, जो हमने भरपूर तरीके से करने की कोशिश भी की। लेकिन बदकिस्मती से जो पाकिस्तान दुश्मन अनासर हैं वो इसी जुग्राफिये को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। यानी कि भारत ने जिस तरीके से अफगानिस्तान पर अपना असर व रसूख कायम कर रखा है, वहाँ पर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको मुसलसल फंडिंग की जाती है पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। और एक बात बहुत कहना यहाँ पे ज़रूरी है कि दहशतगर्दी का सबसे ज़्यादा निशाना इस खित्ते में जो मुल्क बना है वो पाकिस्तान है। 70,000 से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ पे शहीद हुए, बशमूल जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार हैं। 100 अरब डॉलर से ज़्यादा पाकिस्तान ने भारी नुकसान उठाया, तखमीना से कहीं ज़्यादा है बार बार जो हमें बताया जाता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की एक कोशिश रही है कि अपने हमसायों के साथ बेहतर ताल्लुकात रखे और किसी तरीके से इस दहशतगर्दी के अफरीद पर काबू पाए और एक नॉर्मल जिस तरह हमसाए रहते हैं जिनमें बाहमी तिजारत भी होती है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी होता है, उसकी तरफ जाए। लेकिन क्योंकि एक एजेंडा है रीजनल और ग्लोबल कि पाकिस्तान और उसके जो दोस्त ममालिक हैं, बिलखुसूस चीन, उनको नुकसान पहुंचाना है, तो ये सारे प्रॉक्सीज बने हुए हैं, बज़ाहिर हमें ऐसा नजर आता है। और इसका हमने देखा भी कि पाकिस्तान में जिस तरीके से हमले किए गए, पाकिस्तान पर अटैक किए गए, और जो एक हिंदुत्व का एजेंडा लेके इस वक्त बीजेपी सरकार चल रही है आरएसएस की सरपरस्ती में, वो भी सबके सामने वाज़ेह है। गुफ्तगू करेंगे इस प्रोग्राम में। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम दस्तान साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, साबिक फेडरल मिनिस्टर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले सर कि आप ये दहशतगर्दी और इसके हवाले से इज़हार ख्याल करें, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि एक तरफ हम कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत जब भी आती है उनका एजेंडा ये होता है कि कारोबारी सरगर्मियों को बढ़ाएं, मईशत पे फोकस करें। जब एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान जो भारत के साथ मिलकर इस वक्त पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, सो ये आपकी कामयाबी या हिकमत अमली या सोच या विजन जो माजी में भी आपने इस पर इंप्लीमेंट किया, इस दफा कैसे कामयाब हो पाएगा? खुर्रम साहब जी, हमारे तजारती जो रवाबित हैं उनको फैलाना बेहद ज़रूरी है। अभी सिर्फ हमारा जो शुमाली हमसाया है चीन, उसके साथ हमारे ताल्लुकात हैं। बाकी तीनों ममालिक के साथ हमारी तजारत रुकी हुई है। और हिंदुस्तान में आपने दुरुस्त कहा कि 2014 से जो हिंदुत्व का एजेंडा है वहाँ की हुकूमत का, जो कि इससे मुस्तकिल पाकिस्तान को मतून करना और पाकिस्तान पर उन्होंने जो हमले भी करने की कोशिश की है, जिसका हमने जवाब भी दिया है, तो वो भी एक तरफ वो है। और जिसकी वजह से आपको मालूम है जो एक उसमें बहुत क्वांटम शिफ्ट आया रिलेशनशिप में, वो 5 अगस्त 2019 का वाकया था, जिसमें उन्होंने मकबूजा कश्मीर जो था उसको पूरी तरह अपने आइन के तहत अपने अंदर जम कर लिया, और उसके बाद से हमारी तजारत मुकम्मल तौर पर बंद है। अफगानिस्तान जो है वो हमारे लिए एक और मुअम्मा है। एक तवक्को ये थी कि जो आने वाली तालिबान हुकूमत है, जिसे अबूरी इंतजाम भी कहा जाता है, वो जो कि अमेरिका के इनखला के बाद बनी है, तो वहाँ पाकिस्तान के लिए कुछ हमदर्दी होगी और कुछ बेहतर उसके नतायज हमें मिलेंगे। और बेहतर नतायज से मुराद अच्छी अच्छी बातें नहीं है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो वस्ती एशिया के साथ तजारती जो रूट्स हैं उनके अंदर रकावट ना आए और हम वस्ती एशिया के साथ बगैर रकावट के तजारत कर सकें। और दो जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है, एक तुर्कमानिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान पाइपलाइन जो गैस की है, और इसी तरह एक बिजली का मंसूबा था ताजिकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो ट्रांसमिशन लाइन है। तो ये भी तवक्को थी कि तालिबान के आने से ये दोनों जो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर जो उसके अंदर बैनुल-अक़वामी कानून के तहत पेचीदगियां होंगी, लेकिन उस पर भी पेशरफ्त होगी, लेकिन वो पेशरफ्त अभी तक नहीं हुई। और हमें पिछले जो अब अगस्त 2021 से अफगानिस्तान में नई हुकूमत आई हुई है, तो इससे हमें जो सबक तो यही मिला है कि हमें इस सारे मामले को, अब जबकि नई हुकूमत आ गई है, इसको असर नौ देखना पड़ेगा कि हमें अफगानिस्तान के साथ आने वाले सालों में किस तरह अपने ताल्लुकात को रवाबत करना है। लेकिन ये सब बातें करने के बावजूद एक जो हमारी सोच थी मुस्लिम लीग नून की, वो मौजूद है कि हमें जो हमारी कनेक्टिविटी है, चाहे वो ट्रेड कनेक्टिविटी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी है, हमें जो आपस का जो राबता है, चाहे वो तजारत है, सड़कें हैं, बैंकिंग है,
ہمیں ان کو بڑھانا ہے تاکہ ہم ایک مشترکہ خوشحالی جی حاصل کر پائیں. آپ نے درست صرف فرمایا. پاکستان کی نہیں، تمام خطے کے لوگوں کی ویری رائٹ خوشحالی حاصل کر پائیں. اور یہ جو ہمارے روابط ہوں گے، جو کنیکٹیوٹی کا لفظ ہے، سر. اس سے خطے میں ہمیں امن حاصل کرنے میں بھی کامیابی ہوگی. اچھا آپ نے اب بات کی ابھی اور جیسے ذکر کیا کنیکٹیوٹی کا. خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں، ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ فارمر پرائم منسٹر اور ٹاپ آرمی آفیشل سابقہ ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے جو اس دور میں فیصلے کیے ٹی ٹی پی کے کچھ لوگوں کو واپس لانا، بات کرنا، سیز فائر کی بات ہے، یا معاشی طور پہ پاکستان کے حوالے سے جو فیصلے تھے جو کہ بیک فائر ہوئے، یا میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو جیسے ہٹایا گیا. ایک تو یہ کہ ان کو بلا کے آپ پوچھیں گے کیا، سیکنڈلی کہ کیا یہ مناسب اور بہتر نہیں ہے کہ سابق حکومت کی جو پالیسیاں تھیں جو آپ سمجھتے ہیں غلط تھیں انہیں ریورس کر دیں اور کوشش کریں کہ جو ڈیمیج ہو گیا ہے اس کو جو ہے بحال کیا جائے؟ جی میری تو رائے اس میں یہ ہے کہ ہمیں بہرحال فوری طور پر اپنے جو حکومتی اہلائز ہیں ان سے مشورے کے بعد ایک پارلیمانی کمیشن ضرور بنانا چاہیے، جو 2021 میں امریکی انخلا اور اس کے بعد پاکستان کی جو پالیسی تھی اس کو پوری طرح اس کی تفتیش کرے. اور وہ جو پارلیمانی کمیشن ہے، اگر وہ سمجھتا ہے اس تفتیش کے دوران کہ انہوں نے عسکری قیادت کو بلانا ہے، سویلین قیادت کو بلانا ہے، ابھی جو حالیہ جن کی مدت ختم ہوئی ہے صدر الوی، انہوں نے ایک عام معافی کا اعلان کیا تھا. بہت ساری باتیں ہیں 2021 میں. یہ سب باتیں تو انویسٹیگیٹ ہونی ہے. جس میں کوئی ابہام نہیں ہے وہ یہ ہے کہ وہ پالیسی پاکستان کے لیے غلط ثابت ہوئی. ہم ہر روز اپنے شہیدوں کے جسم اٹھاتے ہیں اپنے بارڈر سے، ہم کب تک اٹھاتے رہیں گے؟ ٹرو. تو لہٰذا یہ جو پالیسی ہے اس کی انویسٹیگیشن پارلیمان کی کوئی جوائنٹ یعنی دفاع اور فورن افیئرس کی کمیٹی بن سکتی ہے. اس کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں وہ جو ایک بلنڈر ہوا، ایک فاش غلطی ہوئی 2021 میں، اس کو انویسٹیگیٹ ضرور کرنا چاہیے. اور اس انویسٹیگیشن کے دوران جس کو وہ کمیٹی صحیح. بہتر سمجھتی ہے اسے وہ بلا سکتے ہیں. ویری رائٹ. اچھا سر، ابھی ایک اور آرگومنٹ دیا جاتا ہے تجارت کے حوالے سے. اگر انڈیا ایک بڑی اکانومی ہے اور ان کا جو ہندوتوا کا ایجنڈا ہے یا پاکستان مخالف جو ان کی حکمت عملی ہے وہ سب پہ واضح ہے کہ وہ کس طریقے سے ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ آرگیو یہ کرتے ہیں کہ جب چین اور بھارت باوجود اپنے تحفظات کے $60 ارب سے زیادہ کی تجارت کر سکتے ہیں، سو ہم بھی اب تمام تحفظات کے باوجود کم از کم تجارت کر سکتے ہیں جس سے ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہو اور وہاں کے عوام کو بھی. آپ کس سوچ کو زیادہ وزندار سمجھتے ہیں کہ جب تک کور ایشو ڈسپیوٹ ریزالو نہیں ہو جاتے تب تک یہ ممکن ہو پائے گا یا نہیں؟ جی اس کے لیے ہمیں پارلیمان میں اور اسی لیے پارلیمان کی بڑی اہمیت ہے کہ ایسے جو مشکل ایشو ہیں ان کو گفتگو کے ذریعے حل. میں ابھی بھی اسی اپنے نقطہ نظر پر ہوں، 2014 میں بھی تھا کہ جتنے مرضی ہمارے تعلقات کسی ملک کے ساتھ خراب ہوں ہمیں بہرحال تجارت کرنی چاہیے. صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں تجارت کرنا جو ہے وہ اٹ سیلف اس کے اندر کوئی ویلیو ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ تجارت کے ذریعے پاکستان کی جو اکانومی ہے جو کہ بڑی مشکل کا شکار ہے اور اس کے اندر ایک اسٹرکچرل ڈیفیکٹس ہیں جو ہمیں دور کرنے ہیں، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جہاں ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں وہ ہم ضرور ایکسپورٹ کریں. کسی بھی ملک جو ہمارے لیے اپنے دروازے کھولتا ہے، اور ظاہر ہے ہمیں اس کے اندر اپنی جو اکانومی کے جو سیکٹرز ہیں جنہیں ہمیں تحفظ دینا ہے وہ بھی دینا پڑے گا. صحیح. لیکن تجارت کے معاملے میں چاہے وہ کوئی بھی آپ کا ہمسایہ ہو، ہمیں ضرور پیش رفت کرنی چاہیے. جہاں تک پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان کے دفاع کا تعلق ہے، پوری قوم اس میں متحد ہے اور اس پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہوگا. 2014 میں سر حکومت آئی جب آپ بات کر رہے ہیں، اس کے بعد پرابلم آپ کو کافی ملے، دھرنا ہوا، دوسری سازشیں ہوتی رہی، لیکن پھر بھی آپ کی گورنمنٹ تھی جو کم از کم پارلیمان نے اپنی اسمبلی نے مدت پوری کی، اگرچہ وزیر اعظم تبدیل ہو گئے. تو آپ کی جو رائے تھی اور آپ کی رائے بڑا وزن رکھتی ہے ود ان دا پارٹی اور حکومت میں بھی، تو آپ کی رائے پر مطلب کام کیوں نہیں ہو سکا؟ کیا وجہ رہی، کیا رکاوٹ رہی اس وقت؟ جی اس وقت تک صرف دیکھیں حکومت کے اندر یہ ایسے فیصلے ہیں جو صرف کابینہ کے اندر نہیں ہونے. یہ فیصلے ان کی بازگشت جانی ہے پارلیمان کے اندر بھی، اور ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں اور ہماری جو ڈیفنس فورسز ہیں ان سب کے ساتھ ایک طویل مشاورت چاہیے. اور اس وقت یہ ممکن نہیں ہو سکا تھا بہت ساری وجوہات کی بنا پہ. لیکن اگر شہباز شریف صاحب کی حکومت جس کا میں حصہ نہیں ہوں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس پہ پیش رفت کریں
تو ان کو یہ ایک وسیع ڈائلاگ پہلے پارلیمان کے اندر، اور ضروری نہیں کہ یہ پارلیمان کے فلور پر ہو، یہ پارلیمان کی کمیٹیوں میں یہ گفتگو ہو سکتی ہے، مختلف لوگوں کو بلا کر بات کی جا سکتی ہے، اور اس کا جو آخری سٹیک ہولڈر ہے جن سے بات کرنا ضروری ہے، جس پہ ہم نے بات کی تھی، وہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی ہے، ان ٹرو سب کے ساتھ تو یہ ایک اگر ہم نے اسٹیپ اٹھانا ضرور چاہیے، لیکن اس کے لیے ایک وسیع مشاورت چاہیے، جس کا آغاز بھی اگر شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ بہت متحرک اور ایکٹیو آدمی ہیں، انہیں فوراً کر دینا چاہیے، رائٹ. کیونکہ اس میں کچھ وقت لگے گا، لیکن اگر کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ اچھا خرم صاحب، آپ آزادی رائے کے بہت بڑے ایڈوکیٹ ہیں، حامی ہیں، ہمیشہ سے میڈیا کے حوالے سے آپ کی جو سوچ ہے وہ ہمیں پتہ چلتی رہتی ہے۔ کوشچن از دس کہ ابھی آپ نے، بلکہ ابھی کیا پہلے بھی آپ بہت دفعہ آبزرو کر چکے ہوں گے، جو ہمارے اداروں کے خلاف، شہداء کے خلاف ایک بڑی ہی گھٹیا مہم چلائی جاتی ہے، اور عدلیہ کے خلاف مہم چلائی گئی، اگر ان کے خلاف اگر کوئی فیصلہ آ گیا تو اس کے اوپر جب پابندیاں لگتی ہیں تو پھر آزادی رائے کے اوپر قدغن لگانا، اس کو تشبیہ دے دی جاتی ہے۔ امریکہ جیسا ملک اگر ٹک ٹاک کے حوالے سے کوئی وہاں پہ قانون سازی کی طرف جا سکتا ہے، کوئی پابندی لگانے کا سوچ سکتا ہے، جہاں پہ اتنے مطلب براڈ مائنڈڈ لوگ بھی بستے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ بڑی مضبوط قدریں ہیں جمہوریت کی، سو کیا ہم اس کے اوپر بات بھی نہیں کر سکتے کہ اگر غلط استعمال ہو رہا ہے تو اس کو روکا جائے؟ بالکل کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے، صرف ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ میں ایک پارلیمان میں نے ایک طویل عرصہ گزارا ہے، اور ہماری جمہوریت کے اوپر بہت لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن یہ بڑے اہم ادارے ہیں، اور یہاں بھی جب میں نے اب دیکھیں نا، ابھی ہم نے افغانستان کی بات کی، ہم نے ابھی تجارت کی بات کی، یہی بھی ایک ایسا معاملہ ہے جس کو ہمیں کھل کر پارلیمان کے سامنے، پارلیمان کو، اور وقت آ گیا کہ فوری طور پر ایسی درست قانون سازی کرنی چاہیے جو آپ کی آزادی اظہار کو ختم نہ کرے، اس پر پابندی، اس کا حاشیہ متعین کرے کہ جناب یہ باؤنڈریز ہیں جس کے تحت آپ کر سکتے ہیں، آپ شہیدوں کو متون نہیں کر سکتے، آپ دوسرے جو لوگ جن سے آپ اختلاف کرتے ہیں ان پر تنقید ضرور کریں، لیکن آپ ان کے اوپر حساس مذہبی الزامات نہیں لگا سکتے۔ اس طرح کے حاشیے ہمارے سامنے موجود ہیں، اور آئین کے اندر بھی اس کی گنجائش ہے، تو لہٰذا یہاں ایک دفعہ پھر پارلیمان کو ایکٹیو ہونا پڑے گا، اور یہ بہت سارے کام ہے کرنے کو، جس میں یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا کے دور میں پاکستان میں آزادی اظہار کی کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں، آزادی اظہار کی جو بنیادی آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی حکومت کے اوپر کوئی کرٹیسائز کرنا چاہتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اس کے لیے کچھ سزا نہ دینی پڑے، اور وہ کھل کر جو سیاسی معاملات ہیں، معاشی معاملات ہیں، اس پر لوگ بات کر سکیں۔ لیکن یہاں جو ہماری آزادی اظہار ہے، وہ بجائے یہ کہ کسی اس اصولی اختلاف کو ظاہر کرے کہ نہیں جی ہم حکومت کی اس پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں، اور یہ جناب ہم حکومت کی اس معاشی پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں، یہاں آزادی اظہار جو ہے وہ اس وقت تو مکمل طور پر حد عزت کے لیے، درست. اور لوگوں کو مذہبی طور پر ہراساں کرنے کے لیے، اور پاکستانیوں کو ان کی زبانیں بند کرنے کے لیے استعمال ہو، لہذا یہاں پھر یہ بھی ایک پارلیمان کا کام ہے اور حکومت کے چیلنج ہے صحیح. کہ وہ اس قسم کی قانون سازی کریں جو ہمارے بنیادی حق کو تو محفوظ رکھیں، لیکن یہ جو غلط استعمال ہے اس وقت اظہار کا، اس کو بھی روکیں۔ ایک آخری سوال سر اسی کانٹیکسٹ میں، کہ باہر کبھی آپ کوئی کسی کے خلاف الزام لگائیں یا اس کو ہراساں کرنے کی کوشش کریں، سو ڈیفیمیشن لاز وہاں پہ موجود ہیں، اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی بڑی اسٹرکٹ ہے کہ اگر کوئی کرے گا اس کو بڑی سزا ملے گی، بڑے بھاری جرمانے دینے پڑیں گے۔ ہمارے یہاں بھی یہ قوانین موجود ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے، کہ اگر آپ باقی سوشل میڈیا ٹولز پہ پابندی لگائیں یا نہ لگائیں، لیکن کم از کم اگر یہ ڈیفیمیشن لاز کی امپلیمنٹیشن آپ نہیں سمجھتے اگر درست طور پر اس کو جاری ہو جائے بالکل تو ہونی مسئلہ حل ہو چاہیے۔ سکتا ہے کچھ حد تک؟ ڈیفیمیشن لاز کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے پروگرام میں اب سارا بوجھ پارلیمان پر ہم نے ڈال دیا اور حکومت پر ڈال دیا، لیکن حکومت نے یہ قانون سازی کرنی ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے، آپ اور آپ کے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو چلنے والے کچھ چینلز کے اوپر برطانیہ میں بہت بھاری ان کے اوپر جرمانے ہوئے ہیں صحیح غلط ہے. خبریں چھاپنے پہ، ہتک عزت پہ۔ تو اگر پاکستانی چینلز کے اوپر برطانیہ میں ہتک عزت کے دعوے ہو سکتے ہیں، تو ہمیں یہاں بھی اپنی قانون سازی اور اس کی جو امپلیمنٹیشن جو زیادہ مشکل کام ہے، یہ بھی ایک چیلنج ہے۔ ہونا تو ضرور چاہیے، لیکن اس پر سوچ بچار کر کے، اگین یہاں بھی آزادی اظہار کا معاملہ، لیکن کسی کے بارے میں جھوٹ میڈیا پر بولنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ آزادی اظہار نہیں۔
بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق وفاقی وزیر گفتگو کر رہے تھے اور صحیح بات کی انہوں نے کہ پارلیمان کی اس وقت یہ بھاری ذمہ داری ہے کہ جو بھی قانون سازی کرنی ہے مختلف حوالوں سے وہ قانون سازی کی جائے اور پارلیمان نے ہی لیڈ لینی ہے اور حکومت نے اس میں اپنا ایک بھرپور کردار ادا کرنا ہے۔ اس وقت مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں حسن خان صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، بہت بہت شکریہ حسن خان صاحب آپ کا۔ ابھی آپ نے گفتگو سنی خرم دستگیر صاحب کی، اب پاکستانی فورسز پہ اٹیک ہو رہے ہیں، افغانستان میں جو گروپس اس وقت چھپے ہیں وہاں سے تانے بانے مل رہے ہیں، اور پاکستان اس سے پہلے بارہا افغان حکومت یا طالبان رجیم کو کہہ چکا ہے کہ بھائی ان کو ہمارے حوالے کیا جائے، کنٹرول کیا جائے، دوحہ ایگریمنٹ کی پاسداری کی جائے، جو آپ نے کہا تھا کہ آپ کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، انہوں نے نہیں کیا، مجبوراً ہمیں وہاں پہ سرجیکل سٹرائک کرنی پڑے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان رجیم جو ہے وہ جان بوجھ کے حوالے کرنا نہیں چاہ رہی یا واقعی وہ بے بس ہیں بالکل کہ وہ ان گروپس پر کنٹرول نہیں پا سکتے؟ بہت شکریہ شہزاد۔ آئی تھنک اٹس اے ویری کمپلیکس کویسچن کہ ادھر وہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے یا ول نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بات یہ تو حقیقت ہے جس طرح آپ نے کہا۔ ایک منٹ روکنا چاہوں گا، سید محمد علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت بہت شکریہ سید محمد علی صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ حسن خان صاحب جی، تو جس طرح آپ نے کہا شروع میں کہ ٹی ٹی پی یا ادر جو ٹیرر سینڈیکیٹس ہے وہ افغانستان سرزمین میں اس وقت ایکٹیو ہیں۔ صرف ٹی ٹی پی نہیں بلکہ ای ٹی آئی ایم بھی ہے، آئی ایم یو بھی ہے، ٹی ٹی بھی ہے، تحریک طالبان تاجکستان، آئی ایس کے پی وغیرہ بھی ہے، القاعدہ بھی ہے، اور یہ پاکستان کا موقف نہیں ہے صرف، یہ اقوام متحدہ اور یو ایس سگار رپورٹ جو آئی ہے اس میں بھی اراؤنڈ 20 ٹیرر گروپ جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین میں ایکٹیو ہے۔ انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ای ٹی آئی ایم پہ کافی حد تک جو ہے طالبان جو کوآپریٹ کر رہے ہیں چانی حکومت کے ساتھ، یا اگر آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ تحریک طالبان تاجکستان اور آئی ایم یو کچھ مسائل ہے لیکن اتنے نہیں ہیں جتنا ٹی ٹی پی، اور ٹی ٹی پی کا ایک ہسٹوریکل ریلیشن بھی رہا ہے، ہمیں یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا طالبان کے ساتھ، افغان طالبان کے ساتھ، کہ جب 20 سال وہ انٹرنیشنل فورسز یا امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے تو یہ جو ہمارے جو ٹی ٹی پی جو جسے ہم کہتے ہیں تحریک طالبان پاکستان، یہ ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی کوآپریٹ بھی کر رہے تھے، ایز اے کنڈاؤٹ بھی یوز کر رہے تھے، اور پاکستان میں ان کے لیے جو ہے کافی ایک وہ کر رہے تھے۔ لیکن یہاں پہ ایک میرا پوائنٹ ہے، یہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اس وقت جو لڑائی تھی بقول ان کے وہ بیرونی طاقتوں سے تھی، آکوپائڈ فورسز سے تھی، ان سو کالڈ انفیڈیلز یا جو ان کو وہ کافر یا کہتے تھے ان سے تھی، جہاد تھا ان کے لیے۔ اب اگر وہ کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف، ہماری سیکیورٹی فورسز کے خلاف، جو کہ مطلب بالکل ہمیشہ سے سپورٹیو رہے ہیں کہ افغانستان کے عوام کے توقعات و منگوں کے مطابق حکومت وہاں پہ ہونی چاہیے چاہے طالبان کی ہو، سو پھر وہ لڑائی اور اس کا کمپیریزن کیسے کریں؟ دیکھیں یہ ڈیفینیٹلی جس طرح افغان طالبان ہیں، پاکستان نے ایٹ دا کاسٹ آف اٹس ریپوٹیشن، ایٹ دا کاسٹ آف اٹس امیج ہم نے طالبان کو سپورٹ کیا، دو ایٹ دیٹ ٹائم وی ور ڈینائنگ اٹ، لیکن ایک حقیقت ہے کہ ان کا اڑنا بچوڑنا، آنا جانا، میڈیکل ادر فیسلٹیز وہ پاکستان میں، اور پاکستان نے اس کے لیے بہت بڑا پرائز جو ہے نا قیمت بھی ادا کی۔ توقعات تھی کہ جب ان کی حکومت آئے گی تو شاید ان کی پرائرٹی یہی ہوگی کہ جس ملک کو وہ اپنا ملک سمجھتے ہیں پاکستان، اور آج بھی اگر میں آپ کو کہوں کہ تقریباً 50 لاکھ کے قریب افغان جو ہے ریفیوجیز یا دیگر سٹیٹسز میں جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت ایک قسم کی پناہ لیے ہوئے ہیں، تو یہ ہماری توقع تھی۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ جب طالبان کی حکومت آئی تو ٹی ٹی پی کے حملوں میں ایک تو ان کو ایک مورل بوسٹ بھی مل گئی، اور مورل بوسٹ کے ساتھ ساتھ لگ ایسا رہا ہے کہ طالبان کی طرف سے ایک میٹیریل سپورٹ بھی ان کو، شاید اگر ٹاپ لیڈرشپ پہ نہ بھی ہو تو سیکنڈ اینڈ تھرڈ ایئر لیڈرشپ جو ہے وہاں سے ان کو مین اینڈ میٹیریل وہ سپورٹ مل رہی ہے۔ دیٹس کوائٹ انفارچونیٹ۔ سید محمد علی صاحب، پہلا سوال تو یہ کہ ابھی حسن خان صاحب نے کہا اور انہوں نے سگار رپورٹ کا بھی ذکر کیا کہ کم از کم و بیش 20 ٹیرر گروپ جو ہیں افغانستان میں اس وقت ایکٹیو ہیں، اور اس میں سے کئی ایک جو ہیں پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں، بالخصوص ٹی ٹی پی۔ یہ 20 گروپس ہیں، ان کو سپورٹ کون کرتا ہے، کون فائنانس کرتا ہے، پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ظاہر ہے ان کی لاجسٹکس ہوں گی، ان کا اسلحہ ہوگا، انہوں نے موومنٹ کرنی ہے، بہت سارے لوازمات ہوں گے، تو یہ پیسہ ان کو کون دے رہا ہے، کہاں دے رہا ہے؟ افغانستان جیسا ملک جس کی اپنی کوئی اکانومی نہیں ہے، کیسے ممکن ہے؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ دیکھیے کل یہ امریکی دفتر خارجہ سے بھی یہ سوال کیا گیا، اور آپ کے ناظرین کو بتاتا چلوں وہاں بھی اس تشویش کا اظہار ان کے ترجمان کی جانب سے کیا گیا کہ یوں لگتا ہے کہ افغانستان دوبارہ سے عالمی دہشت گردی کا ایک مرکز بن چکا ہے، اور اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو دہشت گردوں
کے استعمال اور ان کے دیگر ممالک پہ حملوں سے یعنی کہ محفوظ کرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کہ اس بات کا اعتراف ہے کہ عالمی اب یہ افغانستان جو ہے صرف پاکستان اور اس خطے کا نہیں بلکہ عالمی طاقتوں اور عالمی برادری کے لیے بھی ایک تشویش کا معاملہ بنتا جا رہا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ شہزاد صاحب یہ ہے کہ بدقسمتی سے پچھلے تقریباً 3.25 سال کے دوران انہوں نے اپنی جو اسٹیٹ کرافٹ کی اپروچ ہے اس میں کوئی میچورٹی اور رسپانسبلٹی کا مظاہرہ بدقسمتی سے نہیں کیا, اور ان کا جو انداز فکر اور انداز ریاست ہے بدقسمتی سے وہ بدستور ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہی کے مطابق ہے. مطلب ان کا جو بیانیہ ہے, ان کی جو اپروچ ہے, ان کی جو اکانومی ہے, ان کا جو آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے, انٹرنیشنل لاز, ڈپلومیسی, ہیومن رائٹس, ایسی رجیم کو سید علی صاحب کوشچن ہے کہ ایسی رجیم کو تو کوئی بھی ملک, کوئی بھی اسٹیٹ جو پاکستان سے مخامست رکھتا ہو وہ بڑی آسانی سے استعمال کر سکتا ہے. تو اس کا تو مطلب ہوا کہ یہ بھارت اور آر ایس ایس جیسی تنظیموں کے لیے, ان کی ایجنسیز کے لیے بڑا آسان ہے کہ ان کو ایز اے پراکسی استعمال کر لیں پاکستان کے خلاف. جی بالکل, میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ چونکہ پچھلے 3.25 سال میں ان کا ہر ایسپیکٹ, یہ صرف دہشت گردی کی بات نہیں ہے, ان کی اکانومی آپ دیکھیں بلیک اکانومی پہ چلتی ہے, ان کی انٹرنیشنل ریکگنیشن کوئی نہیں ہے, انٹرنیشنل ڈپلومیسی ان کی اس طرح سے نہیں ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے, بین الاقوامی قوانین کے حوالے سے ان کی سوچ اور طرز عمل جو ہے وہ کسی بھی طرح ایک ذمہ دار ریاست کا بدقسمتی سے نہیں ہے. تو آپ جب اس طرح کی سوچ اور طرز عمل دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی تک نان اسٹیٹ ایکٹر کی نظریے کے تحت ہی یعنی کہ کام کر رہے ہیں, اور ایک باضابطہ ریاست کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں عالمی برادری کے حوالے سے وہ بالکل نہ تو لگتا ہے ان کو احساس ہے اور ادراک ہے. اور آپ کی بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ اس وجہ سے نان اسٹیٹ ایکٹر کا جو ان کا سوچ اور ان کا طرز عمل اور سٹرکچر ہے, اس کی وجہ سے ان کی ڈیپینڈنس ہے کہ وہ دیگر ممالک جو کہ ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک مفادات کے لیے, یوں لگتا ہے کہ وہ ان کے زیر اثر ہیں. اچھا یہاں میں تھوڑا سا ایک چیز پہ کنفیوز ہوں, آپ میری کنفیوژن اگر دور کر پائیں کہ ایک طرف پاکستان ہے, پاکستان کے ساتھ تعلقات ہے, پاکستان ایک سٹیبل کنٹری ہے, اگرچہ ہماری معیشت کچھ کمزور ہے آج کل لیکن پھر بھی ہم ایک سٹیبل ہیں, ہمارے ادارے مضبوط ہیں, ہماری سیکیورٹی مضبوط ہے, ہماری ایک سے ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں. سو ایک طرف پاکستان ہے, یعنی کہ طالبان اگر پاکستان کے ساتھ صحیح دل سے دوستی کر کے آگے بڑھنا چاہیں تو ان کو فائدے ہی فائدے ہیں. دوسری طرف وہ چند ہزار دہشت گرد ہیں یا کچھ تنظیمیں ہیں جن کو انہوں نے اپنے آپ پہ پناہ دی ہوئی ہے. سو یہ تو بڑا لاس ان کی سچویشن ہے کہ اگر وہ پاکستان کا ساتھ چھوڑ کے ان دہشت گرد تنظیموں کو جو ہے وہ سپورٹ کریں, پیٹرنائز کریں. جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں یہ پاکستان کے دفتر خارجہ کا کل جو تفصیلی بیان سامنے آیا تھا اس میں بنیادی نقطہ یہی تھا کہ افغان طالبان کو بڑا واضح یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ چناؤ کرنا ہے کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ, امن کے ساتھ, عالمی برادری کے ساتھ, سلامتی اور خوشحالی کے ساتھ چلنا ہے, ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, یا آپ نے دہشت گردی اور ایک غیر ذمہ دارانہ, غیر حقیقت پسندانہ انداز میں ایک نان سٹیٹ ایکٹر کے طور پہ ہی بیہیو کرنا ہے. تو یہ چوائس انہوں نے میک کرنی ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان محفوظ جگہ بنے, وہ عالمی برادری میں ان کو تسلیم کیا جائے, وہاں پہ انویسٹمنٹ آئے اور ان کی عوام جو ہیں وہ ان کی خوشحالی و ترقی کا سفر شروع ہو, تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کریں, دہشت گردی کا اپنی صفوں میں سے خاتمہ کریں اور ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ اپنی ذمہ داری داخلی خارجی سطح پہ نبھائیں, اور اس بات کا ثبوت دیں کہ وہ اب ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ بیہیو کریں گے اور اپنی سرحدوں کو اور صفوں کو کسی ممالک خصوصاً پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. بالکل ٹھیک. حسن خان صاحب, یہ فیصلہ وہ کیوں نہیں کر پاتے, رکاوٹ کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو ٹیرر فائنینسنگ ہو رہی ہے بھارت یا ان کی تنظیموں یا دیگر پاکستان دشمن عناصر کی طرف سے, کیا یہی آپ سمجھتے ہیں بنیادی وجہ ہے وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے اس طرح کے روابط قائم کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے, اپنے آپ کو تسلیم کروانا ہے دنیا بھر میں؟ باقی ممالک کے ساتھ ان کا یہ رویہ نہیں ہے. ایران ہے حالانکہ سیکٹیرین ان کے ڈویژن بھی ہے, لیکن وہاں پہ اس قسم کی کارروائیاں وہ نہیں کرتے. دیکھیں شہزاد بھائی,
میرے خیال میں پروگرام کے شروع میں آپ نے خرم دستگیر صاحب کو لیا تھا اور اس نے افغانستان اور پاکستان کی تعلقات کی اہمیت کے حوالے سے جو باتیں کی، اسی تناظر میں اگر میں ایک بات کہوں کہ ہمیں ریٹوریکل ہونے کے بجائے کہ ان کو کیا کرنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں تھرو پراپر چینل جس طرح دیکھے افغانستان کا پاکستان سمیت 6 ممالک کے ساتھ ان کی جو ہے باؤنڈریز لگتی ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان جب سے بنا ہے 50 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی وجہ سے ہم لیڈ کر رہے ہیں اور پاکستان ہی ہے جن کے افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس میں افغانستان کا کردار ہوگا. افغانستان ایک جس طرح کہا گیا ایک انسٹیبل ہے، ایک نارمل ریاست کے طور پر وہ نہیں آپ کر مجھے رہے. بتائیں، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ان 6 ممالک میں کون سا ایسا پاکستان کے علاوہ ممالک ہے جس نے 40 لاکھ سے زیادہ ریفیوجیز کو پناہ دی اور کسی کیمپ میں ان کو محدود نہیں کیا؟ دیکھیں، انہیں اجازت دی کہ ملک بھر میں جہاں چاہے جائیں، کاروبار کریں، گھر بنائیں، شادیاں کریں، ہر چیز کی اجازت دی گئی. دیکھیں شہزاد بھائی، ابھی وہ غلطیاں میرے خیال میں جو ہم نے کی نا اس پہ ہمیں غلطیوں کو چھوڑیں کہ ہم نے تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا، اگر ہم وہ ریپیٹ نہ کریں جو ہم سے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے پاکستان آج اس سٹیج پہ ہے کہ ہم کبھی آپ نے جس طرح شروع میں کہا کہ جی وہ تو انسٹیبل ہے لیکن ہماری بھی اکانومی، دیکھیں ہم نے کچھ غلط فیصلے کیے ہیں ماضی میں اور ان میں سے بڑا غلط فیصلہ جو یہی تھا کہ افغانستان کی اس ڈرٹی وار میں پاکستان کو ایک طرف وہ چھوڑ دیتے نہیں، ہر وقت میں اس پہ چاہتا ہوں کہ ذرا کمپلیٹ کریں کہ ایک طرف جب بھی آپ بات کریں وہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہمارا بہت ساتھ دیا، ہمارے لاکھوں مہاجرین کو بڑی عزت کے ساتھ پاکستان میں رکھا، یعنی کہ پاکستان نے تو آؤٹ آف دا وے جا کے آپ کی فیور کی، تو اس کا فیور کا آپ احسان کا بدلہ آپ ایسے چکاتے ہیں کہ آپ دہشت گرد تنظیموں کو پروموٹ کریں. پاکستان کا مسئلہ یہ رہا ہے ہسٹوریکلی، ابھی تو وی ایکسپیکٹ کہ جس طرح لاسٹ حکومت نے بھی کوشش کی تھی اور شاید یہی حکومت بھی کوشش کرے کہ پاکستان نے ہسٹوریکلی سپورٹ مین ان دا ماؤنٹین. افغانستان میں اگر آپ 50 سال دیکھیں تو اس میں ہمیشہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو لوگ پہاڑوں میں ہیں، جو ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں یا جو بھی سچویشن تھی میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہے. انفارچونیٹلی ہم نے کابل کے ساتھ جو ہے تعلقات بنانے کی وہ حد الوسع کوشش نہیں کی. نمبر 1 اس میں ہماری بھی کوتاہیاں ہو سکتی ہے، ان کی بھی ہو سکتی ہے، کچھ علاقائی مسائل بھی ہے ان کو بھی ہم نے مد نظر رکھنی. یہ نہیں ہے کہ سارا جو ملبہ ہے وہ پاکستان ہی رسپانسبل ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ابھی حکومت نے جو میرے خیال میں یہ فیصلہ کیا گیا، یہ تقریباً آج سے تقریباً 2-3 بلکہ 5-10 سال پہلے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جی، اور جب اسپیشلی جب طالبان آئے اس کے بعد بھی، کہ اب ہم نے جو ہے کسی ایکسٹرا جو ادر ایکٹرز کو سپورٹ نہیں کرنا ہے. وی ہیو ٹو میک ڈیلز ود کابل. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کی ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ ہم بھی لاؤڈ سپیکر ڈپلومیسی پہ بلیو کرتے ہیں، وہ بھی لاؤڈ سپیکر یوز کر کے ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ہم جا کے انٹرنیشنل فورم پہ یہ چیزیں اٹھاتے ہیں، جو کہ اچھی بات بھی ہے، لیکن اس سے ایک اثر یہ ہو جاتا ہے کہ ہم ایلینیٹ کرتے ہیں. بہتر یہ ہوگا، وی ہیو ویری گڈ کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے کابل کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، جس کا ذکر آپ نے خود کیا کہ آج بھی میں کہتا ہوں 50 لاکھ کے قریب افغان اس وقت بھی اور یہ ایک بہت بڑی ہماری ایک اسٹرینتھ ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم ابھی یہ جو ہوا ہے ٹی ٹی پی، یہ ہمارے پاس لاسٹ آپشن تھا، ہم نے کرنا کیا تھا کیونکہ وہ یوز کر رہے تھے اکراس دا بارڈر. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے وہ نتائج، شاید اس سے ہم اس ایشو کو انٹرنیشنلائز تو کر سکے، لیکن جو ہمارا ہدف ہے، ابھی 2 ڈیلیگیشن آپ نے شاید ان سے ملاقات بھی کی ہوگی جو کابل گئے تھے، اس میں ایک حقانیہ والے بھی تھے اور ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کے بعد ایک اور جو علماء کی ڈیلیگیشن گئی تھی. تو ٹاپ لیول پہ جو میں نے جو ان سے سینس گیدر کیا کہ ٹاپ لیول پہ ریئلائزیشن ہے کہ یار اس ایشو کو جو ٹی ٹی پی کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، ابھی ہینڈل اس کو کس طرح کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان دونوں کو احساس ہے پاکستان کے بغیر افغانستان بالکل نہیں چل سکتا. میں ایک بات یہ کھل کے بتا، اس طرح ہماری بھی جو لائف لائن ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ اگر آپ نے لنک کریں، جس طرح خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ 3-4 بڑے پروجیکٹس ہیں جو کہ کراس افغانستان آنے ہیں، ابھی ان کی خاطر تھوڑا سا ہم نے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی میگا فون کو رکھنا ہوگا، ہمیں بھی میگا فون کو رکھنا ہے، کمیونیکیٹ کرے، ڈفرنٹ ٹیئرز آف کمیونیکیشن کو اوپن کرے. اس قسم کے جو اقدامات ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ادھر وہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں. اس سے پہلے سید محمد علی صاحب کہ میں بھارت کا اس میں کردار پہ ڈسکس کروں، ایک سوال جو اسی کہ حسن صاحب جو بات کر رہے تھے کہ ذمہ داریاں نبھانی ہیں،
پاکستان کی ایک ڈیمانڈ ہے, بڑی کور ڈیمانڈ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دہشت گرد پاکستان کو مطلوب ہیں اور پاکستان کے ملٹری جو اہلکار ہیں, ہمارے جو سویلینز ہیں, ہمارے عام شہری ہیں, ان پر حملوں میں وہ ملوث رہے ہیں, دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے رہے ہیں اور آئیڈینٹیفائی بھی پاکستان بارہا کر چکا ہے, ان کو برائے مہربانی ہمارے حوالے کر دیا جائے. یہ کتنی جائز آپ کے خیال میں ڈیمانڈ ہے, اور یہ طالبان رجیم کے لیے کتنا مشکل ہے اس کو آنر کرنا؟ دیکھیے, ابھی جو بات کی گئی کہ افغانستان اور پاکستان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنے اختلافات دور کر کے سفارتی سطح پہ پیش رفت ہونی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ کے سوال کے جواب میں 3 فیکٹس رکھوں گا وداؤٹ اینی انٹرپریٹیشن. دیکھیں, دوحہ ایکارڈ جب ہوا تو دوحہ ایکارڈ سے لے کے امریکی افواج کے انخلا تک یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ امریکی افواج پہ تقریباً 1.5 سال تک افغان طالبان کی جانب سے کوئی حملہ نہیں کیا گیا. لیکن جیسے ہی افغان طالبان نے اقتدار سنبھالا کابل کا, تو پچھلے 2.25 سال میں ایک بہت بڑے پیمانے پہ اضافہ ہوا ہے افغانستان سے پاکستان کے اوپر حملوں میں. تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ اگر وہ چاہیں تو امریکی افواج کے اوپر بھی حملے نہیں ہوں گے اپنی ٹیریٹری کے اوپر, لیکن جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو پاکستان کے خلاف ان کی ٹیریٹری سے بہت زیادہ حملوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ڈپلومیسی اپنی جگہ صحیح ہے. اور ایک تیسرا فیکٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پچھلے کچھ دنوں میں کسی حد تک تھوڑی سی کمی آئی تھی ان حملوں میں جو پاکستان کے اوپر افغان ٹیریٹری سے کی جا رہے تھے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ہی عرصہ پہلے ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن بھارت کا جو ہے افغان قیادت سے ملا کابل میں جا کے, ایک ایڈیشنل سیکٹری لیول کا آفیسر بھارت کا, اس نے باضابطہ دورہ کیا اور اس کے چند دن کے بعد ایک بہت بڑا حملہ پاکستان کی افواج کے اوپر ہوتا ہے اور آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی میں دوبارہ اضافہ ہوتا ہے. تو ڈاٹس کیسے کنیکٹ کریں گے آپ, یہ ڈاٹس کیسے کنیکٹ کریں گے؟ ان تینوں چیزوں کو اگر آپ کنیکٹ کریں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ بدقسمتی سے 3 چیزیں ہو رہی ہیں. افغان طالبان جو ہیں پاکستان کو ٹیک فار گرانٹیڈ بھی لے رہے ہیں, نمبر 2 وہ ہمیں ایک سافٹ ٹارگٹ بھی سمجھتے ہیں, اور نمبر 3 وہ بھارت اور دیگر جو ہمارے دشمن ہیں ان کے بھی میں سمجھتا ہوں کسی حد تک زیر اثر ہیں. تو یہ بات اس اچھا, یہاں پہ ایک چیز ایکسپلین کر دیں سید محمد علی صاحب کہ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اس سے پہلے حامد کارزائی اور اشرف غنی کے دور حکومت میں جس طریقے سے بھارت کا انفلوئنس تھا, ان کے کونسلیٹس جو سرحد کے قریب تھے وہ کیسے فنڈنگ کر رہے تھے اور پاکستان کے خلاف سرگرمیوں کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے تھے. لیکن اب فرق ہے کہ صرف جو ٹیرر گروپس ہیں انہی تک یہ آر ایس ایس اور را کی فنڈنگ جا رہی ہے, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کے جو کیڈرز ہیں, جو طالبان رجیم ہے, وہاں پر بھی کوئی ان کی سپورٹ ہے؟ دیکھیں, 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 یہ کہ چونکہ انٹرنیشنلی ان کو ریکوگنائز کوئی نہیں کرتا تو باضابطہ طور پہ دنیا کے بینکنگ چینل کا یہ پارٹ ہی نہیں ہے. نمبر 1. اس کا کیا مطلب ہے شہزاد صاحب؟ اس کا مطلب ہے ان کی تمام تر اکانومی بلیک اکانومی کے اوپر چلتی ہے. تو جب پاکستان جو ہے اپنی اکانومی کو ڈاکومنٹ کرے گا, یہاں سے اسمگلنگ کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی جائے گی, ڈالر کی اسمگلنگ کا خاتمہ کی جائے گا, تو یقیناً ان کی بلیک اکانومی اس سے افیکٹ ہوگی. اور تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو دہشت گردی ہے, کرائم ہے, اسمگلنگ ہے, اس کا نیکسس بنیادی طور پہ اس کا مالی فائدہ جو ہے افغانستان تک جا رہا تھا. اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ جس طرح ہمارے دوسرے ساتھی نے ابھی کہا, مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ تمام جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو صرف پاکستان کے خلاف نہیں, چین کے خلاف اگر ای ٹی آئی ایم صف آ رہا ہے, یہ سینٹرل ایشیا کے خلاف آئی ایم یو صف آ رہا ہے, امریکہ مغربی طاقتوں اور ایران کے خلاف داعش صف آ رہا ہے, پاکستان کے خلاف بی ایل اے اور ٹی ٹی پی صف آ رہا ہے, تو یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ پچھلے 2.25 سال میں ان سب کو یہاں پہ سپیس بھی ملی ہوئی ہے اور یہ بتدریج تمام ممالک کے لیے یہ ایک بڑھتا ہوا خطرہ ہے. تو یقیناً ان کو وہ سپیس اور سپورٹ حاصل ہے, اور بنیادی چیز جو سمجھنے کی ہے افغان حکومت کو کہ اس انداز میں وہ بلیک میل کر کے پورے خطے اور عالمی برادری کے لیے امن و سلامتی کے خطرہ پوز کر کے وہ اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے, اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو لیجیٹیمائز کر سکتے. پوائنٹ ٹیکن سید علی صاحب. حسن خان, یہ فرمائیں کہ پاکستان کی اگرچہ معیشت بہت مضبوط نہیں ہے لیکن افغانستان سے بہرحال ہم بہت آگے ہیں, سٹیبل ہیں, ادارے ہیں, ہمارا ایک سسٹم ہے.
وہاں پہ ان کی کرنسی پاکستانی کرنسی کے مقابلے میں ڈالر کے مقابلے میں بات کر رہا ہوں اسٹرانگ کیوں ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ نہیں میرے خیال میں وہ تو ان نیچرل ہے. دیکھیں یہ تو اس کی میرے خیال میں 2014 میں یا جب سے وہ لاک ہوا ہے وہ یہ وہی ریٹ چلا رہا ہے, کیونکہ دیکھیں ابھی تو ان کا یہ جس طرح سعید صاحب نے کہا کہ ان کی تو ابھی پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ کیونکہ ان کی کوئی چیز ڈاکومنٹ نہیں ہے. اس سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا, یہ نہیں ہے, یہ تو ایک ایوی ہم جو سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ نگران حکومت کے آنے سے پہلے, پچھلی نگران حکومت کے آنے سے پہلے ایک دم ہم نے ایک سپائک دیکھی ڈالر کی قیمت میں, اور یہ تقریباً 340 سے بھی اوپر ڈالر چلا گیا, اور وجہ یہ بتائی گئی کہ کیونکہ یہ بہت سارا ڈالر جو ہے افغانستان سمگل ہو رہا ہے. حکومت نے اقدامات کی, ہمارے سیکیورٹی اداروں نے اقدامات کیے, ڈالر نیچے آیا یعنی کہ سمگلنگ رکی. کیا ایک وجہ یہ بھی, یہ تکلیف یہ بھی ہے وہاں پہ لوگوں کو کہ یہاں سے ڈالر کی سمگلنگ جو ہے اس طرح نہیں ہو رہی کیونکہ ان کو فائدہ تھا؟ دیکھیں افغانستان جیسے ملک کے لیے میرے خیال میں یہ جو سمگلنگ وغیرہ خواہ وہ ایران سے ہو رہی ہے, پاکستان سے ہو رہی ہے, وہ تو ان کے لیے ایک بلیسنگ ہے اور وہ چاہیں گے کہ اس طرح کوئی فری سسٹم ہو. لیکن ہمیں دیکھیں پاکستان جو ہے ابھی افغانستان میرے خیال میں دے آر گوئنگ ٹو لوز نتھنگ. ایک سچویشن میں ڈرا کرتا ہوں, 4 ڈیکیڈ سے وہ دے آر ان اے اسٹیٹ آف وار. ابھی پرابلم ہمارے لیے کیا ہے کہ جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ ایسٹرن بارڈر پہ بھی ہمارے مسائل ہے, ابھی ویسٹرن بارڈر پہ ہمیں تھوڑا زیادہ ڈپلومیسی, پیشنس اور اس سے ٹالرنس سے کام لینا پڑے گا, کیونکہ ہم یہ جو آپ نے بات کی ہندوستان ڈیفینیٹلی یہ جو ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے یہ ہندوستان کے لیے جو ہے ونڈ فال میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ مزید اپنی انگریس کرے. اور آج سے 2-3 دن پہلے ہمارے جو اسپیشل انوائے ہیں فار افغانستان آصف درانی صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ ٹیرر گروپ جو ہے اس کو افغانستان انڈیا تھرو اٹس افغان پراکسیز جو ہے اس کو فنڈنگ کر رہے ہیں, یہ سپلائی ان کو جاری ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر 5-6 ہزار کے قریب ٹیرر ٹی ٹی پی کے ایکٹیوسٹ ہے اور ان کی فیملیز ہے, انہیں کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے, رہنا بھی ہے. یہ ٹیرر فائنینسنگ ہوتی کیسے ہے؟ اگر فرض کریں بھارت یا را ٹیرر فائنینسنگ میں انوالو ہے اور ان گروپس کو سپورٹ کری, یہ کیسے ہوتی ہے؟ کوئی نہ کوئی ذریعہ تو ہوگا نا, کیسے پیسے؟ اس کے تو دیکھیں میں آپ کو ابھی دے دیتا ہوں $100,000 کہتا ہے زکوٰۃ میں, خیرات میں, کسی ایک اچھے ادارے کے ذریعے. یہ نہیں ہے کہ میں اس کو تھرو دیر آر سو مینی ویز, کیش پیمنٹ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ افغانستان میں تو اس وقت کوئی ڈاکومنٹیشن ہے ہی نہیں. مطلب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سید محمد علی صاحب نے بھی کہا کیونکہ اس کو کوئی تسلیم نہیں کرتا طالبان رجیم کو, سو وہ اس سسٹم سے, ان کنڈیشن سے, ان سینکشن سے باہر ہیں, یعنی کہ ان کو کوئی بھی کہیں سے فنڈنگ آ جائے گی تو آپ دنیا اس کو میں ایک بات بتا کنٹرول نہیں کر سکتے. اس وقت جو افغانستان میں جو سچویشن ہے نا, ان کے ڈی میرٹس تو اس میں تو وی کین گو اینڈ وی کین ٹاک فار, کیونکہ کوئی بھی ان کو, پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ملک ان کو باقاعدہ طور پر تسلیم ہی نہیں کر رہے ان کی حکومت کو. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان اور افغانستان کی جو پوزیشن ہے نا, اٹ از ڈفرنٹ فرام ادر کنٹریز. آپ نے جس طرح آپ نے کہا کہ اس وقت بھی 40 لاکھ, آج بھی میں کہتا ہوں 5 ملین جو ہے اس وقت آج بھی افغان ہے. ہماری جو ریلیشن ہے افغانستان کے ساتھ, اٹ از ڈفرنٹ دین دا ریلیشن افغان ہے ود ایران, افغان ہے ود تاجکستان, ازبکستان اور ترکمنستان. اور ان کا زیادہ جو امپیکٹ ہو رہا ہے انفارچونیٹلی فلو اپ ہیومن جو ہے وہ ہسٹوریکلی بھی کابل سے نارتھ ساؤتھ جو ہے نا, دلی اور ڈھاکہ کلکتہ والی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں, میرے خیال میں ہمیں کوئی اسپیشل ارینجمنٹ کرنی پڑے گی, جس طرح چائنیز کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں انگیجمنٹ کے بغیر تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. کوئی بھی ایشو ہے وہ جو ہے نا ہارڈ پاور کے ذریعے نہ کوئی ایشو حل ہو سکتی ہے, نہ کسی نے آج تک حل کی ہے. محمد علی صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ جب انگیجمنٹ ہو گئی یو ایس فورسز کی طالبان کے ساتھ, تو نہ صرف اس کے لیے آج تک کسی بھی یو ایس انٹرسٹ پہ جو ہے اس کو ڈیمیج نہیں کیا گیا. یہ نہیں ہے کہ صرف 2019 میں جب وہ شروع ہوئی 2021 تک جو نیگوسیشن چلتی رہی 18-19 ماہ, اس میں یو ایس انٹرسٹ پہ کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا, بلکہ آج تک دیکھیں القاعدہ نے اس کے بعد جو ہے افغان سرزمین سے کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں کیا, اور اللہ کرے کہ نہ کرے. وی آر ناٹ سپورٹنگ اینی ٹیرر, کہ ہمارے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی, لیکن پرابلم ٹی ٹی پی کا ہے. اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہم نے جو گزشتہ گورنمنٹ نے کوشش کی جو بالکل بیک فائر ہو گئی, دیٹ واز اے باسٹ اٹیمپٹ. اس طرح اٹیمپٹ نہیں ہوتے جس طرح ہم نے کی کہ ایک بندہ نہ اٹھا اور اس نے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کیا. یہ تو میں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہوا یہ دوسری دفعہ ہے کہ پاکستان کراس بارڈر جو ہے ٹیرر ہائیڈ آؤٹس پہ اٹیک کر رہا ہے. اس سے پہلے خوست میں بھی ہوا تھا یہ, اور ابھی بھی خوست اور پکتیکا میں ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دا بیسٹ پالیسی یا ڈائریکٹ ہمیں انگیج کرنا پڑے گا یا تھرو فرینڈز
ہمیں Very انگیجمنٹ right. کرنی پڑے گی. تھرو ٹھیک. قطر بھی انگیج کر سکتے ہیں, ٹھیک. تھرو چائنیز بھی انگیج کر سکتے ہیں, Alright. بلکہ اس سے پہلے ہم خود انگیج کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. سید محمد علی صاحب, ایک تو بات ہے انگیجمنٹ کی, یقیناً بات چیت ہونی چاہیے اپنے, اور جب ریاستوں کی بات آتی ہے, ممالک کی بات آتی ہے, تو آپ اپنے جو بدترین دشمن ہیں ان کو بھی انگیج کرتے ہیں, جنگ کے بعد بھی مذاکرات میں ہوتے ٹی ہیں. ٹی پی کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک میں طالبان رجیم کی آپ نے بات کی, لیکن اگین بات یہ ہے کہ آپ بات کریں گے تو بات کا ایجنڈا تو یہی ہوگا نا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں, یہ جو قاتل ہیں ہمارے بچوں کے, ہمارے معصوم لوگوں کے, ہمارے سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کے, ان کو ہینڈ اوور کریں, ان کو سزا دی جائے. مطلب بات چیت یہ نہیں ہو سکتی کہ بھئی ہم ان کو کوئی جو ہے وہ ایمنسٹی دینا چاہ رہے ہیں یا ان کو ہم عام معافی کا کر رہے ہیں. سو بات چیت کا نقطہ یہی ہوگا. تو آپ کے خیال میں اس نقطے پہ آنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے طالبان؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف بات چیت کافی نہیں ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بات چیت سے تو ہم نے کبھی انکار نہیں کیا, بات چیت تو ہم بھارت کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں آپ کو اپنی پاور, اپنا انفلوئنس اور کریڈیبلٹی دکھانی پڑتی ہے. تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا, میرا پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے ہمارے ساتھی سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ دیکھیں, ہمیں بنیادی طور پہ 45 سال افغان بھائیوں نے ٹیک فار گرانٹیڈ کیا ہے. ہم نے ان کو بہت, ان کے لیے قربانیاں دی ہیں, ہم نے بہت زیادہ ان کے لیے دریا دلی کا مظاہرہ کیا ہے. لیکن اب وقت یہ آ گیا ہے کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے سارے بڑے چیلنجز ہیں, چاہے وہ بلیک اکانومی ہو, اسمگلنگ ہو, کرائم ہو, اغوا برائے تاوان ہو, یا دہشت گردی ہو, یا ڈرگز ٹریڈ ہو, اس سب کا تانا بانا افغانستان سے ہے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی قومی سلامتی کا یہ اہم ترین تقاضا ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ بالکل اسی طرح ڈیل کریں جس طرح دنیا کی کوئی بھی قوم کرتی ہے, اور وہ پراپر اپنے ملک, ان کے جو انلیگل یہاں پہ موجود ہیں, واپس جائیں, اور اگر ان کی پیسفل انٹینشن ہے تو وہ پراپر ویزے کے ذریعے آئیں, چاہے ایز این انویسٹر آئیں, ایز اے اسٹوڈنٹ آئیں, ایز اے ٹریولر آئیں, وغیرہ وغیرہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر بلیک اکانومی کو ختم کرنا جو ہے ہمارے اپنے بھی انٹرسٹ میں ہے. ٹیکس نیٹ کو بھی وائڈ کیا جائے, آئی ایم ایف اور بین الاقوامی اداروں کی ہم سے یہ توقع بھی ہے, اور یہ چیز خود ہماری قومی سلامتی کی ذمہ داری بھی ہے. اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیں اپنے بارڈر کو سیکیور کرنا ہے, اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم نے ایک سافٹ سٹیٹ کے طور پہ بیہیو نہیں کرنا. کسی بھی ملک کی جانب سے جارحیت ہوتی ہے, چاہے وہ دہشت گردی کی شکل میں ہو, چاہے وہ ایئر پار کی شکل میں ہو, تو ہم نے اس کا جواب دینا ہے, تاکہ ہم پوری دنیا میں اپنے آپ کو ایک رسپانسبل اور اسٹرانگ سٹیٹ کے طور پہ پیش کریں. لیکن ساتھ ساتھ ڈپلومیسی بھی چلانی ہے, تاکہ ہم نے اپنے جو تنازعات ہیں ان کو ختم کریں, اور ان کو یہ بابر کریں کہ پاکستان کو ایکسپلائٹ اور بلیک میل کرنا ان کے لیے آپشن نہیں ہے. ٹھیک. حسن, اب اس میں تھوڑا سا ایک براڈ اس کا ایک وہ بھی آ جاتا ہے, اسپیکٹرم آ جاتا ہے کہ ہمارا ایک بہت ہی اہم پروجیکٹ ہے سی پیک, اور چائنا کا بھی یہ بی آر آئی کا یہ ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے, اور اس کے حوالے سے جو یورپ اور امریکہ کی سوچ ہے وہ پبلکلی بار بار اس کو کہہ چکے ہیں کہ یہ جو ہے چھوٹے ملکوں کی اکانومی کو کھا جائے گا, اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں. آپ کے خیال میں وہ بھارت کے ذریعے اور ایسے عناصر کے ذریعے پاکستان کو اس وقت ایسی صورتحال میں رکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ پروجیکٹ کامیاب نہ ہو, اور اس کی وجہ سے جو ان کا بنیادی ہدف چین ہے اس کو نقصان پہنچے؟ دیکھیں شہزاد بھائی, میں جو شروع ہی سے میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا وہ یہی ہے کہ وائی پاکستان شل واک دا روٹ ود utmost کیئر. دا ریزن از کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ آپ نے سی پیک کی بات کی, کاسا 1300 کی بات کی, ٹاپی کی بات کی, اس طرح کئی جو پروجیکٹ ہے جو کہ ہمیں بہت زیادہ ہمیں ایکسس دے سکتے ہیں, اور یہ کوئی بھی نہیں چاہے گا. اس وقت جو افغانستان میں آپ کا سب سے بڑا, میں شروع سے کہا کرتا تھا کہ دو ممالک ہے, ایران کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ٹھیک ہو, ہندوستان تو بالکل نہیں چاہے گا. میں جو آپ کو جو میں نے بات کی تھوڑا سا شاید وہ میں نے کہا ریٹاریکل ہمیں نہیں ہونا چاہیے. یہ ریٹریکس جو ہے نا, دیکھیں ہم جو آج کہتے ہیں کہ یہ افغانیوں کو جو ہے پراپر ڈاکومنٹس کے ذریعے, مجھے یہ بتاؤ کہ 80s میں کس نے پاکستان کے سارے گیٹس کھول کے ان کو جو ہے نا فلٹ, لیکن آپ نے خود ہی نا وہ غلطی کر دی, اب نہیں وہی غلطی میں بھی کہتا ہوں نا, وہ ہم نے غلطی کی. پھر جب 9/11 کے بعد دوبارہ ہم نے بارڈر کھول دیا, جی ان کو جی خالہ جی کا گھر سمجھ کے سب کو آنے دیا. دیکھیں ہمیں ابھی
وی ہیو ٹو لک انٹو اور اون ہاؤس کہ کس طرح ہم جو ہے افغانستان کی جو کرنٹ سچویشن ہے یہ ہماری ابھی ایک ریجنل ایشو ہے. یہ میں ایک اور بات بھی بتاتا چلوں شہزاد بھائی کہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے یہ ایک ریجنل ایشو ہے, یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا جو پارٹ ہے وہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہے, یہ جو ویریس گروپس ہیں اسی حوالے سے. بالکل ہمیں افغانستان کے ساتھ شروع ہی سے, میں تو آج سے نہیں, میں کہتا ہوں 1979 سے ہمیں اس طرح بیہیو کرنا چاہیے تھا جس طرح باقی دیگر جو ان کے 6 یا 7 جو نیبرز ہے. اس وقت ہمیں جو احتیاط اس لیے کرنی چاہیے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ سی پیک اور وہ ٹاپی, وہ کاسات 1300 وغیرہ اس قسم کی چیزوں کے لیے, اور پھر ایکسس ٹو دا سینٹرل ایشیا. آج بھی افغانستان کی غلطی کی وجہ سے وی لاسٹ ہمارے جو کینو اور مالٹے کی جو ایکسپورٹ تھی مور دین 50% یہ ہم نے لاس کیا. the reason is کہ افغانستان میں سچویشن بارڈر کا سچویشن ہے. فائنلی لاسٹ 2 منٹ سید محمد علی صاحب, سوال یہ کہ جو ان 6 ممالک کا ذکر کر رہے ہیں حسن خان صاحب دوسری دفعہ کیا, جو بارڈرنگ کنٹریز ہیں, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ now is the time, ہائی ٹائم کہ یہ ایک بلاک بنائیں اور مل کر پریشرائز کریں کسی بھی طریقے سے طالبان رجیم کو کہ اپنے انٹرسٹ میں کم از کم وہ اپنی پالیسیاں تبدیل کریں, بھارت جیسے ملک سے یا را سے فنڈنگ لینا بند کریں, تجارت کریں, اور مطلب یہ کہ دیگر ممالک کو بھی اس سے فائدہ اور افغانستان کی اپنی اکانومی سٹیبل ہو, ریکگنیشن کی طرف جائیں. جی بالکل, میری 3 تجاویزیں ہیں. پہلی بات یہ کہ ان کو کابل انتظامیہ کو یہ احساس اور ادراک کرنا چاہیے کہ اگر وہ داخلی سطح پہ, علاقائی اور عالمی سطح پہ اپنی ریکوگنیشن چاہتے ہیں تو ان کو ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ بیہیو کرنا ہوگا. ان کو یہ نان سٹیٹ ایکٹر والا مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہوگا. نمبر 2 یہ کہ جو ان کی کمٹمنٹس اکارڈنگ ٹو دوحہ ایکارڈ ہیں, کہ چاہے وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ بین الاقوامی قوانین کے حوالے سے ہوں, چاہے دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے ہوں, چاہے ایک انکلوسیو پولیٹیکل سیٹ اپ کے حوالے سے ہوں, وہ ابھی تک انہوں نے پوری نہیں کی ہیں. اور ان کو اگر وہ پورا کریں گے تو وہ داخلی سطح پہ بھی زیادہ سٹیبل ہو سکتے ہیں اور ریجنلی بھی زیادہ ایکسیپٹیبل ہو سکتے ہیں. اور انٹرنیشنل ایکسیپٹیبلٹی جب ان کی بڑھے گی تو ریکوگنیشن کے چانسز بھی بڑھیں گے, جس کے ذریعے سے ان کو انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ بلیک اکانومی, بلیک میلنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کے ذریعے سے اپنے ملک کو اور اپنی حکومت کو چلائیں, بلکہ وہ اس ریجن کی کنیکٹیویٹی, تجارت, انویسٹمنٹ بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. درست فرمایا آپ نے. ریاست جس سے فائدہ اٹھائے گی اور اس کے ذریعے سے ان عوام کا کے مسائل بھی حل ہوں گے جو کہ دیگر ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہیں. بہت شکریہ سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حسن خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے سنی, اور کرکس یہی ہے کہ یہ فیصلہ افغان حکومت کو کرنا ہے, طالبان حکومت کو کرنا ہے کہ ان کے بیسٹ انٹرسٹ میں کیا ہے اپنے عوام کے لیے, اور بجائے کہ وہ ایسے عناصر سے اور ایسے گروپس کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کریں, وہ پاکستان جیسے دوست ممالک کے ساتھ مل کر چلیں تاکہ ان کو خود بھی فائدہ ہو, ریجن کا بھی بھلا ہو, اور جو سب سے زیادہ اہم چیز جس ریکگنیشن اور اپنے آپ کو تسلیم کروانے کی ان کی جو ایک ڈیمانڈ ہے وہ بھی پوری ہو. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.